अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मौज़ूआत वही हैं, कराची के मसाइल हैं, शहर कायद के मसाइल हैं और कब हल होंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हुक्मरान मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। क्यों संजीदा नहीं है, ये भी एक अलग ही मामला है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या शहर में अमन व अमान की फराहमी के लिए हुक्मरान तबका संजीदा कब होगा या क्यों नहीं हो रहा, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि आखिर क्यों हुकूमत सिंध स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातों का ही ये मौक़िफ़ है, दोनों ही ये दावा करती हैं कि हम ही इस शहर के स्टेक होल्डर हैं, हम ही यहाँ के वारिस हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों को ही नहीं मालूम कि कराची के मसाइल क्या हैं या उनका कैसे हल करना है या कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनके बायस शहरियों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। सूबाई हुकूमत की तरजीहात में से अमन अमान का मसला तरजीह होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ नज़र आ रही। मुआशरे को जराइम से पाक करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत होगी, इस पर बात करेंगे। कराची का शहरी ना ही घर में महफूज है और ना ही बाहर। घर के अंदर या बाहर उसे वारदातों का खदशा है या फिर ट्रैफिक हादसात का खतरा है। कैसे सद्देबाब होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मुआशरे में अमन अमान की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है या फिर कोई और भी है? कराची की मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखा जा सकता है, ये जानेंगे। हमारे साथ जो तज्ज़ियाकार हमारे मौजूद होंगे और वो हुकूमती नुमाइंदगान जो कि शहरी अवाम जो शहरी हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए बात करेंगे। ये तमाम आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवा दूँ। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हैं, तर्जमान सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी सिंध का ताल्लुक है। नदीम मौलवी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल अहमद साहब हैं, MQM से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगे। जबकि सलीम सिचवानी साहब PTI से इनका ताल्लुक है, वो भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत खुशामदीद कहेंगे अपने गेस्ट को। और मैं बात करना चाहूँगी नदीम मौलवी साहब आपसे। नदीम साहब, बहुत गहरा तज्ज़िया है, बड़ी उम्र गुजारी है आपने मुल्की सियासत को देखते हुए और जो ख़ास तौर पे कराची की जो सियासत है, कराची में जो मसाइल हैं उन पे बात करते हुए, आखिर के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? 15, 16, 17 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बड़ी तनकीद की जाती है इन 17 सालों पे, लेकिन इसके बावजूद क्यों नाकाम नजर आती पीपल्स पार्टी? उसकी वजह मुस्तकिल मिजाजी आज तक कराची में और कराची के लोगों ने आज तक देखा नहीं है। आप देखें, मुस्तकिल मिजाजी की जब मैं बात करता हूँ, कभी कोई इदारा आ जाता है, उस इदारे का सरबराह बदल जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो जो हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ जगहों ओहदों पे जो लोग होते हैं वो बदल जाते हैं। इतनी चेंजेस आती है कि एक इंसान जब कुछ कर रहा होता है वो अधूरा काम छोड़ देता है, दूसरा आता है वो अपने तरीके से करता है। इस तरह अखराजात भी बढ़ जाते हैं और हम जहाँ खड़े थे वहीं रह जाते हैं। आज अगर हम बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम्स की, तो मैं आज आपको बताऊं, अगर कई साल पहले की हम बात करें तो कराची में कैमरास नहीं लगे थे और लगे भी थे तो काम नहीं कर रहे होते थे। फिर अब दोबारा से हमने देखा है कि दोबारा से ये हुकूमत संजीदा तौर पे काम कर रही है, ट्रैकिंग सिस्टम लगा रही है, कैमरास लगा रहे हैं और उसकी वजह से क्राइम पे कंट्रोल हो जाएगा। अगर हमने पूरी कराची को एक सेफ सिटी बनाना है तो फिर हमें कैमरास हर जगह लगाने पड़ेंगे और जब कैमरा में आ जाता है तो फिर आपको पता है फिर हमारे यहाँ मीडिया भी जो है वो भी एक्शन में आ जाती है, इदारे भी एक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो सबको नजर आ रहा होता है। मगर मैं दोबारा से ये कहूँगा कि अगर जैसे कई साल पहले भी हमने कैमरास लगाए, फिर वो कैमरास चोरी हो जाए या उसे तोड़ दिया जाए या उस इदारे को रोक दिया जाए, तो फिर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा फिर हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। मगर मौजूदा हालात में मैं देख रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत बहुत संजीदगी से काम कर रही है इस मामले के ऊपर। ठीक है, सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत खुशामदीद कहेंगे आपको तहसीन आबदी साहिबा अपने प्रोग्राम में। क्या हाल है तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अच्छा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं वो बड़ी तकलीफ का शिकार हैं। कभी उनको कोई मसला हो जाता है, कभी उनको पानी नहीं आ रहा होता घर में, कभी गैस के मसाइल होते हैं, कभी उनको बिजली के प्रॉब्लम होते हैं। हमेशा आपसे यही बातें हो रही होती हैं, मसाइल पर ही बात हो रही होती है और आप बड़ी उम्मीद दिलाती हैं कि हुकूमत काफ़ी कुछ काम करेगी। अब जो ये अमन अमान का मसला एक उठता चला जा रहा है,
کوئی شہری جب گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں واپس گھر آؤں گا یا نہیں آؤں گا. کیوں ایسا، کیوں اتنی مایوسی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمین، میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں، میں اگین اسی بات کا آگے بڑھاؤں گی کہ کراچی کے شہریوں کی جان و مال اور ان کی عزت کی حفاظت کا جتنا دور شاید کسی اور کو نہیں ہے، تو حکومت اس وقت پورے ملک میں وہ واحد صوبائی حکومت ہے سمین جسے امن و امان کے مسئلے پر بلا تفریق بغیر کسی سیاسی مصلحت کے عملی اقدامات کیے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ یہی کراچی چند سال پہلے جس طرح بدتہ خوری، ٹارگیٹ کلنگ، لسانی دہشت گردی، روزانہ کی لاشوں کا ایک شہر بن چکا تھا، مگر 2013 کے بعد حکومت سندھ اور رینجرز سے مشترکہ آپریشن سے کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا. مطلب یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آن ریکارڈ ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جب جہاں تک ایکسٹریم کرائم کا بھی تعلق ہے، اپنے بات کی بھی بھائی بھی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ مسئلہ صرف پولیسنگ کا نہیں ہے بلکہ معاشی، عمرانی، شہری منصوبہ بندی سے جڑا ہوا ہے. ہم نے بھائی نے سیف سٹی کی بھی بات کی، ہم نے 10,000 سے زائد جو ہے وہ پولیس اہلکار بھرتی کیے ہیں، ہم نے انہیں جدید ٹریننگ دی ہے، ٹیکنالوجی دی ہے، موٹر سائیکل، CCTV مانیٹرنگ، AI کے جو بیسٹ جو ہم سسٹمز لا رہے ہیں، ہم تمام چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اگین اٹ ٹیکس ٹائم. بہت بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے جس میں آبادی کے انفراسٹرکچر بنایا گیا تھا، اس سے 10 گنا سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے. لیکن اگین کہ ہم جتنی اپنی ایفرٹس کر سکیں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ میں ہم جو ہیں ٹوٹل اوور آل سندھ میں جو ہے وہ 13,000 جو ہے کیمراز انسٹال کریں گے، جس میں سے 4,000 کیمراز آلریڈی انسٹال ہو چکے ہیں. میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ اٹ ٹیکس ٹائم کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے ریسورسز بھی چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ جو ہے ہمارے پاس اب کتنے پہلی دفعہ آیا ہے. اس سے پہلے 30 سال 35 سال کس طرح کی حکومتیں ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ سسٹم لوکل گورنمنٹ رہا اور کس طرح تباہ کیا ہے شہر کو. تو زمین جتنی تباہی پہنچائی گئی ہے 40 سال میں، تو 2 سال میں اس کی ریکوری تو نہیں ہو سکتی. میں اگین آئی وڈ سے کہ ٹیکس ٹائم، لیکن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کیونکہ میرے پاس تمام فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں. اگر آپ کہیں کہ اگر میں ایئر وائز بھی کرائم آپ کو ان کی جس طرح کم ہونے گنوانا شروع کروں، تو یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. کام ہو رہا ہے، آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم جس طرح کام کریں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں تحسین صاحبہ، بالکل آپ کے دیکھیں ہم ہی تو وہ میڈیم ہیں جو کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ پھر سامنے آتی ہیں نا چیزیں، تو آپ بھی اسے دیکھتے ہیں. ٹریفک حادثات کو ہی آپ دیکھ لیں نا، رواں سال میں جو اتنے ابھی 3-4 مہینوں میں کتنے زیادہ حادثات ہوئے ہیں ہیوی ٹریفک سے، تو ان کے اقدامات کے لیے بھی کچھ کیے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات کے ان کی روک تھام کے لیے بھی کچھ کیا جا سکے؟ دیکھیں سمیر، ہم ڈیلی بیسس پہ، میں آپ کے شعبے بھی پہلے بھی بات کر چکی ہوں، میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بھی شیئر کیے. ہم ڈیلی اس پہ جو ہے ہماری روزانہ ہی آلموسٹ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. ہم نے جو قانون دیکھے ہمیشہ سے موجود تھے، اس کی امپلیمنٹیشن کا بہت ایشو تھا، اس کی ایگزیکیوشن کا ایشو تھا. ہم نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جس میں مانیٹرنگ بھی ہے، جو اوور اسپیڈنگ ہے، اوور لوڈنگ ہے، اگر کوئی نشے میں ڈرائیور ہے تو اس کی بھی چیکنگ جو ہے وہ رینڈملی کی جا رہی ہے. پولیس کی ہم نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پولیس کی، کیونکہ آپ کو خود پتہ، میں اگین کہوں گی کہ بہت بڑی پاپولیشن کا شہر ہے، ہمارے پاس پولیس کی یا ٹریفک پولیس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم جتنی اسٹرینتھ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے بہت درجنوں جو ہے وہ گاڑیاں ضبط کی ہیں، ہم نے درجنوں ڈرائیورز کو گرفتار کیا ہے، ہم مسلسل ایسے قوانین پہ امپلیمنٹیشن کے لیے فائن بھی کر رہے ہیں ڈرائیورز کو بھی، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو بھی اس طرح کے حادثات کا سبب بن رہا ہے، ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن میں اگین سنین آپ کے توسط سے میں اپنے عوام سے بھی اپیل کروں گی کہ جو پریکاشنز ہیں، جو اپنی کی لائف بہت قیمتی ہے تمام لوگوں کے لیے، بڑی اللہ میاں کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اپنی حفاظت تھوڑی سی، میں اپنی ذمہ داری سے بالکل دستبردار نہیں ہو رہی، ہماری ذمہ داری ہے، ہم رول کرتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، لیکن تھوڑی سا اپنے فرض پورا کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں، جی ہیلمٹ پہنیں، آپ جو ہے وہ اس طرح اوور ٹیکنگ نہ کریں، اوور اسپیڈنگ آپ بھی نہ کریں، تو اگر وہ تھوڑا خیال کریں تو یقیناً ان حادثات میں مزید کمی آئے گی. ٹھیک ہے، عوام تو ٹینکر نہیں چلا رہی بہرحال، لیکن ٹھیک کہا آپ نے کہ عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سلیم سچانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچانی صاحب، ندیم مولوی صاحب نے ایک بہت اہم سوال اٹھا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ حکومتیں جب چینج ہوتی ہیں تو ادھورے کام رہ جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی پلاننگ ہے، اب ایک حکومت نے اگر کوئی پلان شروع کیا ہے تو دوسرا آنے والی جو نئی حکومت ہوتی ہے وہ بجائے یہ کہ اس کو کنٹینیو کرے، وہ اس کو وہیں چھوڑ دیتی ہے اور ایک نئے سرے سے پلان وہ جنریٹ کر دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے عوامی مسائل حل نہ ہونے کی.
آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں تھا جو انہوں نے روک دیا ہو پچھلی گورنمنٹ کا. انہوں نے تمام منصوبے جاری رکھے تھے اور تمام منصوبے کے اوپر کام اتروا. ایک بھی منصوبہ آپ نہیں بتا سکتے کہ عوام کے بینیفٹ کیا تھا اس کو انہوں نے بند کیا تھا. تو جن کو ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, جن کو ملک کے لیے فکر ہوتی ہے, جن کو تو اس طرح کے کام نہیں کرتے, جن کو صرف اپنے نام کی فکر ہوتی ہے, جن کو صرف اپنا شو آف کی فکر ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ بھئی اس منصوبے کو بند کرو, ادھر سے میرے نام کا منصوبہ شروع کرو دوبارہ سے. تو یہ حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہی وہ ہیں جن کو خود نمائی کی عادت ہوتی ہے, اور جو عوام میں مقبول نہیں ہوتے, جو عوام میں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, جو عوام میں جو ہے نا وہ جانے کے لائق نہیں ہوتے, وہ ٹک ٹاک بنا کے اپنے آپ کو خوش ہو رہے تھے. اچھا, تو مطلب یہ تو دیکھیں, یہ تو ٹیکنالوجی ہے نا. ٹک ٹاک کا کیا مطلب, بہت ساری پازیٹیو بھی چیزیں لے سکتے ہیں ہم ٹک ٹاک. آپ کی بات صحیح ہے, ٹک ٹاک ٹیکنالوجی ہے اور ہونا چاہیے اس سے, مگر حقائق کے ساتھ. آپ بھی اٹھا لیں فائدہ, مطلب آپ کو کون روکتا ہے. حقائق کے ساتھ حالانکہ پی ٹی آئی کا جتنا زیادہ جو سوشل میڈیا پہ چرچا رہتا ہے, آپ دیکھیں جدید ہم جب علوم کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا بھی ایک علم ہے, اور اس پہ بھی جتنا پی ٹی آئی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, تو آپ نے بھی تو فائدہ اٹھایا ہے. مطلب تو ہم منع نہیں کر رہے, فائدہ نہیں, حقائق کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا, حقائق کو پی کا آرڈیننس آپ کے سامنے ہے. پی کا آرڈیننس کے باوجود بھی آپ کے سامنے ہے کہ چینلز پہ بیٹھ کے بہت سے لوگ جو ہے وہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں, جھوٹی خبریں دے رہے ہوتے ہیں, مگر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہوتا. مگر اگر آپ کوئی سچی خبر کا انکشاف کر دیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بھی اٹھا لیں گے, آپ کو بھی اٹھا لیں گے. اس طرح کے واقعات جب ملک کے اندر ہو رہے ہوں گے, اس طرح کی لاقانیت جس ملک میں ہو رہی ہوگی, اس طرح کے کام جس ملک میں ہو رہے ہوں گے, اس ملک میں امن و امان اور ترقی اور خوشحالی اور عوام کس طرح آگے بڑھے گی. ایک وقت تھا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایشیا میں نمبر 1 تھا, اور جاپان سمیت جاپان جرمنی کو قرضے دینے والے ممالک میں شامل ہوتا تھا. اور جو ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے حالت ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اتنے پیچھے چلے گئے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہمارے 7,000 سے زیادہ صرف انٹیریئر سندھ کے اندر تعلیمی ادارے بند ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی وہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بالکل معیاری تعلیم دی جا رہی ہے, اور عوام کے بچے جو غریب عوام کے بچے ہیں وہ تعلیم سے بہرابر ہو رہے ہیں. نقل عام ہے اور کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات جب ہوں گے ملک کے اندر میں, ملک کی خیر سگالی, ملک کی خوشحالی, ملک کی ترقی کے لیے نہیں سوچا جائے گا, تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے. بالکل. تحسین آبدی صاحبہ سے اس سوال کا جواب ضرور لینا چاہوں گی میں. تحسین آبدی صاحبہ, ابھی جو جتنے بھی ایگزامز ہو رہے ہیں, ایم کیٹ کا بھی ہوا, انٹرمیڈیٹ کا بھی ہوا, میٹرک وغیرہ جو بھی, یہ تو ہر سال ہی ہوتے ہیں نا. اب ان میں کیوں قابو نہیں پایا جا سکا کہ نقل کے رجحان کو روکا؟ بہت اہم سوال اٹھا دیا آج سلیم سچوانی صاحب نے. تو بتائیے گا کہ کیا وجوہات ایسی ہو گئیں کہ 17 سالہ حکومت میں بھی اگر آپ کو ایک مسئلہ بھی نہیں حل کر پائے, کیوں؟ I'm so sorry for taking Sameem's name. مجھے کیونکہ میرے سامنے تو ٹی وی نہیں ہے نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ شو میں آپ ہیں. شمائلہ, I'm so sorry. لیکن یہ کہ دیکھیں پھر میں اگین کہوں گی کہ بڑی ناانصافی ہوگی. جی ہم سن رہے ہیں. کراچی, جی سندھ کو دیکھیں, اگر آپ دیکھیں اوور آل جس طرح پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے سندھ کا, اسپیشلی کراچی کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ خراب حالات میں انفراسٹرکچر تباہ ہو, کسی شعبے میں بہتری نہ ہو, تو سندھ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں اتنی بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے؟ مطلب اب یہ تھوڑا سا کامن سینس بھی لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ جتنے بیسٹ ہاسپٹلس بنائے گئے ہیں, اسپیشلی NICVD کی میں ایگزامپل دوں گی آپ کو, جو ہے SIUT ہے, اس کے علاوہ JPMC ہے, مطلب اس لیول کے ہاسپٹل ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ علاج کرانے یہاں آ رہے ہیں. تو شمائلہ یقیناً بہتری آ رہی ہے. میں پھر اگین کہوں گی آپ کو کہ دیکھیں بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ چکی ہے, ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور ہمیں بہتری کرنی چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کسی میں بھی ہم جو ہے بہتری نہیں لا پائے, مجھے لگتا ہے ناانصافی ہوگی ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم تمام شعبوں میں جس طرح کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, اگین کہوں گی ایک بن چکا تھا پچھلی حکومتوں کے دوران.
پاک والے بھائی اگر جس طرح بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی موقع ملا 3 ساڑھے 3 سال، تو ان کے اپنے نمائندے بڑے کراچی سے جو ہے وہ الیکٹ ہوئے 23-24 MNA تھے، MP کی ایک لمبی لائن تھی، فنڈس ملتے تھے، تو وہ کہاں لگے فنڈس؟ چلے آپ اپنی یو پی چھوڑ دیں، آپ سے حکومت سے بڑے الزام لگا رہے ہیں، کوئی ایک یو پی ماڈل یو پی بنائی، آپ کو کروڑوں روپے کے فنڈس ملیں گے MNAs MPs کو، کون سی یو پی کو ماڈل؟ تو الزامات کے فائدہ ہے، صرف بات کریں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، جی آگے بڑھیے، بتائیے، ہم آپ کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے کام کرنے کو تیار ہیں۔ ترتیب برائے ترتیب سے اب تک اس شہر کا صرف نقصان ہوا ہے، بالکل فائدہ کسی کا نہیں ہوا۔ جی بالکل درست آپ نے فرمایا کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسٹیک ہولڈرز کی آپ نے بات کی، تحسین صاحبہ، عوام یہ پوچھتی ہے، آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، پیپلز پارٹی اور MKM اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی کہتی ہے کہ کراچی کے ہم وارث ہیں، کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن مسائل حل کرنے میں دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہے، یہ عوام کہتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں۔ دیکھیں عوام کے پاس جب تک ان کے مسائل کا حل نہیں ہوگا تو وہ تو سوال اٹھاتے رہیں گے، اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے، ہم کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کراچی سب کا ہے، ہم نے کبھی لسانیت کی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جتنا شمائلہ آپ کا کراچی ہے اتنا میرا ہے، اتنا میرے بھائی جو بیٹھے ہیں ان کا ہے، کراچی ہم سب کا ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ یہاں پہ بہتر روزگار کے لیے آ رہے ہیں، بہتر ہیلتھ کے لیے آ رہے ہیں، بہتر اپنی زندگی کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا بھی کراچی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا کراچی ہے، وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ جی پیپلز پارٹی دعوے دار بنتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم سرو کرنے آئے، ہم خدمت کرنے پہ بلیو رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اس شہر پہ، اس صوبے پہ حکومت کرنے کا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں۔ ہم دعوے دار نہیں، دعوے دار جو بنتے ہیں وہ آپ کو بھی بتائیں کہ جن کے پاس کراچی ایک یرغمال بنا رہا۔ میں اگین وہی بات کروں گی کہ جس طرح کراچی کی رونقیں اب بحال ہونا شروع ہوئی ہیں، کہ پہلے ایسا دور تھا ایک دن میں 30 40 100 لاشیں اڑتی تھی شمائلہ، کیا وہ کراچی اب بہتر ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ ایک روشنیوں کے شہر کو قبرستان بنا دیا تھا، دوبارہ سے یہ شہر روشنیوں کا شہر بنا ہے ماشاءاللہ، دوبارہ سے آپ کو رونقیں، آپ باہر نکلے، آپ آدھی رات کو بھی نکلے، آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں۔ یہ پہلے حالات تھے کہ جی صبح نکلے تو کچھ نہیں پتا بندہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اب ایسا نہیں ہے۔ ٹریفک کے حادثات یقیناً بہت افسوسناک واقعات ہیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ ٹریفک ڈمپرز کی، میں نے ڈمپرز کو پہلے وہی کہا کہ ہماری ذمہ داری ہم کنٹرول کریں، شہریوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بات بولی، ہم سب کو اپنی جو ڈیوٹی ہے نا وہ پرفارم کرنی ہے، چاہے آپ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے سابق بھی ہو یا نارمل سویلین ہو یا شہری ہو، تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن اگین میں کہوں گی کہ حالات میں بہتری ہم ہر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، اگر آپ دیکھیں کہ سندھ میں جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ گورنمنٹ نہیں، اگر آپ ان کا حال جا کے دیکھیں کہ پچھلے ٹینیور میں ان کے کیا حال تھے دوسرے حکومتوں میں، اور اب ان میں کتنی بہتری آئی ہے۔ تحسین صاحبہ بالکل، ایک میں آپ سے اور سوال کرنا چاہوں گی، تھوڑا سا وقت اور لوں گی آپ کا۔ یہ 6 کنالوں کا جو معاملہ ہے، اس پہ سندھ اور پنجاب دونوں کے درمیان میں بڑی چپکلش سی ہے کہ چاؤس ہے، کہاں تک یہ معاملہ پہنچا؟ یہ صرف احتجاجوں کے بعد ہی یہ داخل دفتر ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں شمائلہ، ہم جو ہے پیپلز پارٹی واز دا اونلی پارٹی کہ ہم نے پچھلے سال بھی جب یہ ایشو بہت زیادہ ریز ہوا تھا تو ہم نے ایک سمری موو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جولائی 2024 میں، تو اس وقت بھی ہم نے ہی یہ بات اٹھائی تھی کہ جی یہ سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے، یہ سندھ کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے جو ہم نہیں ہونے دیں گے، بیکاز ہم یہاں کے رونی پارٹی ہیں، ہم یہاں کے رہائشی نہیں ہونے دیں گے تو کیا اقدامات کیے؟ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہم ہر جگہ ہم نے پلیٹ فارم میں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ جوائنٹ سیشن ہو، وہ سینٹ اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی ہے، لیکن یہی کانسٹیٹیوشنل ویز ہوتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہو، جو کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم ہو، آپ اس پہ آواز اٹھائیں، اور جب آواز نہ اٹھائی جائے تو پھر آپ عوام میں نکلتے ہیں، آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہی انٹرنیشنلی بھی ایک ہی طریقہ ہے اپنے خلاف جاتی کو روکنے کے لیے، اور یہی ہمارے ملک کا بھی طریقہ ہے۔ تو ہم اب روڈ پہ نکلے، چیئرمین صاحب نے 18 تاریخ کو حیدرآباد میں عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو ایک بیان دیا ہے اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں اس سے بالکل بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں عظمیٰ بخاری کے پاس کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا ہے، مطلب یا وہ اتنی انمیچیور جس طرح کی وہ بحث کر رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پہلے اپنے اندر کے جو
جو اندرونی معاملات چل رہے ہیں، جو چچا بھتیجی کی جنگ چل رہی ہے، جو ان کے آپس کی وزراء کی جنگ چل رہی ہے، ان کو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے. ان کی کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ جی چچا کو کتنے اختیارات مل رہے ہیں اور بھتیجی کو کتنے اختیار مل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کی وزیر اعلیٰ بھی کتنے مکتب ہے اس وقت، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں عثمہ بخاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے سیکھ لیں. تو مجھے لگتا ہے عثمہ بخاری کو تھوڑا اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ سیاست میں صرف الزامات تراشی نہیں ہوتی، آپ کو فیکٹ سے بات کرنی چاہیے. جو چیز آپ نے کبھی کی نہیں ہے، آپ جس حکومت پہلے سے چیزیں کرتی آ رہی ہے، اس کو اپنے سر لینا. صرف جیسے میں بتا رہی ہوں نا، پہلے بھی جس طرح کے منصوبے یہ لوگ کراچی میں شروع کی ہمارے دور میں ہوتے تھے، یہ صرف آگے فیسیں کاٹتے تھے اور سارا کریڈٹ اپنے سر لیتے تھے. تو عثمہ بخاری اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے چل رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس سے رنجش اور بڑھیں گی، حل کی طرف نہیں جائیں گی. ان کو تھوڑی سی سیاسی میچورٹی دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیدہ تحسین عابدی صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اچھی بات یہ ہے کہ MKM سے جمال احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے ہی بات کریں گے. لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ندیم مولوی صاحب سے. ندیم مولوی صاحب، آپ نے بات سنی تحسین عابدی صاحبہ کی، انہوں نے بڑی چیزوں کو کہا کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کی کافی ساری انہوں نے چیزیں گنوائیں. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ دیکھیں، عوام تو یہ دیکھتی ہے نا کہ جب سے حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، 16-17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی ہے، وہ اس نے کیا ڈیلیور کیا. تو آپ کو کہیں کوئی نظر آتا ہے کہ عوام کے پاس کوئی چیز پہنچی ہے سندھ گورنمنٹ کی، کچھ ڈیلیور کیا؟ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ مسئلہ، یا آپ بھی ٹینکر اور مافیاز کو فوکس کریں گے؟ میں سولوشن کی طرف آتا ہوں ہمیشہ سے، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہر مسئلے کو ایک سیاست کی نظر کر دی جاتی ہے. اگر تعلیم کی بات کرتے ہیں، چیٹنگ بچے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تعلیمی نظام کو نہیں بدلا جاتا ہے. ہمیں طوطے بنا رہے ہیں ہم، یعنی بچہ رٹا لگا کے آ کے خود سے لکھے تو صحیح ہے، مگر اگر بچے میں یہ سہولت ہے، یہ سوچ ہے کہ وہ ایک کتاب میں سے اپنا سوال کا جواب نکال سکتا ہے، میں تو کہوں گا اس کو پورا نمبر دیں، اسے چیٹنگ کا الفاظ نہ کہیں. کیونکہ وہ ایک آگے آنے والے دنوں میں ایک ریسرچ اینالسٹ بن سکتا ہے، وہ ریسرچ کر کے دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے. ہم طوطے پروڈیوس کرنے ہیں کہ وہی رٹا لگاؤ اور پھر آنکھ بند کر کے لکھتے جاؤ، گریجویشن کی ڈگری لے کے آؤ، اور پھر جب وہ دنیا کے اندر اترتا ہے تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ رٹے والے انسان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے وہ کس لیے کی ہے، اس کے سوال کا جواب کدھر ہے. تو ہمیں یہاں دوسری جانب پانی کی بات کرتے ہیں آپ، تو روزانہ کی بنیاد پہ 10 ٹریلین گیلن پانی جو ہے، ایک سال کے اندر 10 ٹریلین گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. کبھی ہم کالا باغ پہ لڑتے رہے، کبھی کنال پہ لڑتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ 10 ٹریلین گیلن کی قیمت کتنی ہے؟ $15 ارب کا پانی آپ ہر سال ضائع کر رہے ہو. اس کے اوپر آپ بات کریں، ہم کیا بات کریں؟ ایک تک تو دیکھیں آج تک ہم ڈیم بنا سکے، ڈیم ادھر نہیں بنے گا ادھر بنے گا، سندھ نہیں، پنجابی، یہ کیوں ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں؟ ہم سب پاکستانی ہیں. ارے پنجاب میں جانے کے لیے کیا مجھے ویزا چاہیے؟ کیا پنجابیوں کو سندھ میں آنے کے لیے ویزا چاہیے؟ بھائی ہمارا ملک ہے، کیوں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا؟ سلیم چچانی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ان سے بہت ضروری سوال تھا. بتائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں، جو انہوں نے 6.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ سندھ ہے، اس کے اندر SIUT اور NIC جو ہے وہ 6 ہاسپٹل ہیں، مگر یہ 2. اگر آج کسی کو ایمرجنسی آپریشن کروانا ہے تو اس کو 3 مہینے کے بعد کا اپوائنٹمنٹ دیا جائے گا. کرپشن کر کے سفارش لگوا کے وہ کرے تو ایک الگ بات ہے، مگر جو یہ چیزیں نہیں کر سکتا اور اس کو جینین طریقے سے اپوائنٹمنٹ چاہیے تو 3 مہینے سے پہلے 6 مہینے کا بیک لاگ لگا ہوا ہے، یہ بات تو درست ہے. 6 مہینے کا بھی ہے بعض دفعہ. تو اس طرح سائبر نائف پہ اس وقت بھی 6 مہینے سے پہلے کی اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں. یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، لوگ 6 مہینے. جی، اس طرح کی کارکردگی کو ہم اچھی کارکردگی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کی ہو. جب انسان کو ضرورت ہے تو ایٹ اے ٹائم ودن 5 منٹس کو ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے، ہر طرح کا آپریشن اس کا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ضرورت اسے ابھی 6 مہینے کے بعد اپوائنٹمنٹ کو کیا کرے گا. حکومت نے مثالی کام کیا. انہوں نے صحت کارڈ جو پہلے 10 لاکھ کا تھا خان صاحب کے دور میں، اب اس کو 20 لاکھ انہوں نے اس کو کر دیا ہے، اور 20 لاکھ تک ہر فرد اپنا علاج کسی بھی ہاسپٹل میں اپنی پسند کے جا کے کروا سکتا ہے. اس کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. سندھ سے آ کے یا کسی گاؤں سے آ کے ہاسپٹل کے باہر اپنے کپڑے کے گھر بنا کے دربدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بہت یہ جو ظلم ہے نا عوام کے ساتھ میں، یہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. اور یہ جتنی بھی تکالیف ہمارے پاس ہیں تو وہ اس کی تمام تر تکالیف کے جو اصل پہلو جو ہے وہ آ کے وہیں پہ رکے گا کہ ہمارے پاس جو کرپشن کا جو پہلو ہے اس کو جو یہ ختم نہیں کیا جائے گا.
آپ دیکھ لیں ہمارے پر قرضہ جو ہے وہ 150 یا 160 ارب ڈالر کا ہے، اور صرف $6000 کی کرپشن جو ہے وہ ایک ہی کان سے بلوچستان کی ہو چکی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والے۔ اب آج بھی معدنیات کا بل جو اسمبلی میں لایا گیا، عوام کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ بھئی معدنیات کے بل میں ہے کیا چیز۔ اور دوسرا، اینالائسس، کوئی بھی چیز نکلتی ہے زمین سے تو اینالائسس کو ہونا چاہیے، وہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، اس کی فیکٹری پاکستان کے اندر لگنی چاہیے، ان کو پابند ہونا چاہیے کہ بھئی پاکستان کے اندر یہ فیکٹری لگے گی، پاکستان کے اندر اینالائز ہوگا، اور کتنا تانبا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا پیتل ہے، کتنی کیا چیز ہے، وہ یہاں سے نکلے گی، اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ اس کا ایکولی جو بھی فارمولا جو طے ہوا ہے اس کے تحت تقسیم ہوگا۔ مگر یہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے ملک میں، یہاں سے لے جانے کی اجازت دینے والوں کو اپنی بوٹی دے دیتے ہیں، وہ پوری گائے حلال کر دیتے ہیں، $100 کا مال ہے، کہتے ہیں $5 نکلا ہے، اور پاکستان کو جو ہے نا تباہ حال کیا جا رہا ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا سراج الحق صاحب نے کہا تھا صرف چند لوگوں کے انہوں نے نام بتاتے، $18,000 ارب ان صرف چند لوگوں کے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے ہزاروں جو ہے نا وہ ان طرح کے عہدیدار جو ہیں وہ بیرون ممالک میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ادھر عوام پرسان حال نہیں، عوام مزید دبتی جا رہی ہے، عوام مزید تعلیم سے محرومی کی طرف بڑھ رہی ہے، عوام کے لیے کچھ نہ ہو رہا ہے، نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے عوام کو خود کو جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام کوئی غریب عوام نہیں ہے، پاکستان کی عوام دنیا کی امیر ترین عوام ہے، مگر اس کو زبردستی غریب بنایا گیا اور زبردستی تعلیم سے محروم کیا گیا تاکہ اوپر لیول کی عیاشیاں چلتی رہیں۔ ایم سے جمال احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم جمال احمد صاحب۔ وعلیکم السلام جمال احمد صاحب، بڑی بحث جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچی ہوئی ہے۔ عوامی مسائل پہ ہم بات کریں، ہمیشہ کی طرح عوامی مسائل، میٹرو ون نیوز ہمیشہ ہی عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور حل کی طرف ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکلا ہے کہ شاید ہم جب یہاں سے اٹھیں تو کوئی ایک مسئلہ بھی ہم حل کروا سکیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کری۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، حکومت یا اپوزیشن، دونوں ہی دعوے دار تو ہیں کراچی کے، لیکن کراچی کے جو رہنے والے ہیں ان کے مسائل کے حل میں سنجیدگی نہیں دکھاتے، کیوں؟ بہت شکریہ تمام مہمانوں کو، میرا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی یہ پیوش پارٹی میں موجود ہیں ہی نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، بہت ساری بات آپ بتائیے کہ مجھے پیوش پارٹی کی تعریف کرنی ہے یا چیزوں کو بتانا ہے؟ اگر تعریف کرنا ہے تو بتا دیں مجھے۔ انہوں نے دیکھیں، ہم تو حقائق پہ بات کر رہے ہیں جمال احمد صاحب، گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے تھوڑی سی کڑوی ہو جاتی ہے بات، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بات تو کرنی ضروری ہے، کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا بات۔ نہیں، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں ترجمان جو پیوش پارٹی کی محترمہ جو فرما رہی تھی، میں ان کا سارا بیان سنا میں نے۔ دیکھیں، کوئی چیز بھی اچھی نہیں، بھائی نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے میں خیال ہے کہ NICVD کی بات کی ہے، 8 مہینے کا ٹائم، ہر چیز جوڑتی ہے، 3 ہاسپٹل بتاتے ہیں بس۔ بھائی یہ ہاسپٹل کافی ٹائم تو وفاق کے پاس بھی تھا، آپ کی بات ہے یہ فنڈنگ ٹوٹل یہ چیز سرکار نہیں کرتی ہے، NGOs کی پیمنٹ، باہر کی بھی پیمنٹ اس کے اندر آتی ہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے۔ اب بتائیں 3.5 کروڑ کی آبادی میں 3 ہاسپٹل کب تک گنواتے رہیں گے؟ کیا امریکہ، لندن، فلانا مختلف جگہوں سے لوگ یہاں علاج کرانے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ چیزیں اب نہیں ہے، پہلے معصوم ہوا کرتی تھی تو وفاق میں تھا، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو آگے بڑھ کے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹل کو، ہارٹ کے ہاسپٹل اور بہت سارے ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں، یہاں پہ انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے۔ کوئی سا ایریا بتا دیں، میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہتا ہوں، کوئی ایسا ایریا مجھ سے موبائل سے چلائیں یا جتنے گزرا ہے یا جتنے اسپوک پرسن ہیں پیوش پارٹی کے، کون کے ساتھ چلے، یہ جو جہاں رہتے ہیں وہاں کا بھی حال اس طرح سے برا ہے۔ پانی کے لائن کے جو ہے پانی تھوڑا بہت اس میں سیوریج کی پانی آ رہا ہے، یہ بہترین سسٹم ہے۔ پیوش پارٹی ہی سب سے بڑا مسئلے کی خرابی کا مسئلہ جو ہے وہ پیوش پارٹی ہے۔ کوئی ایسا سولڈ ویسٹ کا دیکھنے کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے۔ مسائل تو پتہ ہے نا ہمیں، ہم تو ان کے حل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپوزیشن میں ہیں، بینچز پہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صرف قراردادیں لے آنا یا احتجاج، اس کے آگے کیا؟ دیکھیں ایک اچھے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر جو ہمارا ایک مین جگہ ہے، ہم وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ دنیا دیکھتی ہے، پورا میڈیا دیکھتا ہے ہم کیا بات کرتے ہیں، کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کون سی قرارداد کب لانی کرتے ہیں۔ مگر ہم حکومت سے نہیں، حکومت سندھ سے، وزیر اعلیٰ سے، ان کے منسٹر سے، سب سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ عوام کے مسئلے مسائل دیکھیں، ہمیں بھی تو لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا اسمبلی میں، اس وجہ سے ہے کہ ان کے مسئلے مسائل بنیادی چیزیں، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور روزگار کے حوالے سے
ہم کچھ کر سکے. اب دیکھ رہے ہمارے کراچی کے اندر تعلیم کا معیار کیا ہو گیا, ہمارے بچہ فیل ہو رہی ہے 55% اور 92% لالکانہ فلانا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں کے بچے پڑھتے ہوں گے, اب شروع کر دیا ہوگا انہوں نے, پہلے نہیں پڑھ رہے ہوں گے. یار یہاں کے بچے کو داخلہ ختم کر دیا, روزگار یہاں ہے ہی نہیں. یہاں لوگ جو ہے موٹر سائیکل فوڈ پانڈا چلا رہے ہیں, بائکیاں چلا رہے ہیں. یہ بچے جو اس لیے پاکستان بنا کہ ہمارے بچے فوڈ پانڈا بائکیاں چلائیں گے. جمال احمد صاحب جی ٹھیک فرمایا آپ نے, بالکل جمال احمد صاحب. لیکن اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ لوگوں کا ٹالرنس لیول جو ہے وہ اب پیک پہ پہنچ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے ٹینکر کا, خاص طور پہ کیونکہ موجودہ دنوں میں بہت زیادہ حادثات ہوئے ہیں, تو ٹینکر کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ زخمی کو ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے ٹینکر جلا دیتے ہیں یا اس کے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا اگر کوئی ڈاکو پکڑ لیتے ہیں شہری تو وہ کہتے ہیں جلا دو اس کو, مار دو اس کو. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے, سوچ کیا ہوتی جا رہی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتشار اور انارکی کی جانب جا رہا ہے پورا شہر؟ کہ یہ جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں قانون کا احترام کریں, قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہاں تک اسٹریٹ کرمنل کی بات کی, لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں, اتنے گھر والے لوٹ چکے ہیں, پیسے چھین الگ لیتے ہیں. واقعہ دیکھ رہے ہیں گلشن حدید کا واقعہ ہے, وہ 28 جوان بینک سے پیسے نکال کے آ رہا تھا. کوئی اب پولیس رائے کیا کہتے ہیں, وہ جو ہے پیسے کی چھینم چھانی میں اس کو مار دیا. اس کا مطلب ہے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ چھینم چھانی میں آپ مسئلے کا آرگومنٹ نہ کریں, آپ اس کو فوراً پیسے نکال کے دے دیں. یار حلال کے پیسے ہیں, لوگ پتہ نہیں کس کر میں ہوں گے, ہو سکتا ہے والد کا علاج کرانے کے لیے بینک سے پیسے نکال کے لایا ہوگا. لوگ جا رہے ہیں. صاحب ایک اور چیز بھی عوام کہتی ہے, وہ کہتی ہے اگر ہم نے ہی اپنی حفاظت خود کرنی ہے تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں, اور پھر ہم خود نہ اسلحہ رکھیں, پھر آپ لائسنس فری کر دیں سب کو, ہر کوئی اپنی حفاظت کے لیے ایمونیشن رکھ سکے. حقیقت دیکھا جائے کہ پولیس میں جو محترمہ بول رہی تھی, پولیس سسٹم اچھا کام کر رہا ہے. ایک تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ میں پولیس کی جان کرٹیسائز کروں, پولیس کے حق میں ہی بات کرتا ہوں. اکثر اسمبلی میں پولیس کے لیے بات کرتا ہوں, ان کی فیملی کے لیے بات کرتا ہوں, ان کے بچوں کے لیے بات کرتا ہوں, اور پولیس کی جو ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے کی اس کو بات کرتا ہوں. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ملنا چاہیے, اچھا سسٹم ملنا چاہیے, اچھی ان کو لباس ملنا چاہیے, ان کا جو یونیفارم ہے وہ اچھا ملنا چاہیے, ان کو رہائش اچھی, ان کی تعلیم ہاسپٹل میں باس کے لیے جنا میں لگا کے پھینک دیتے ہیں. ان کو بھی ساری چیزیں مل رہی ہے. پاکستانی ہے بھائی, یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ شام تک دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. مگر بدقسمتی ہے کہ پولیس کا پورا سسٹم, ہمارا کانوائے پولیس کا, آپ ان سے پوچھیں نا محترمہ سے, کتنے پولیس والے جو ہے بزرگ کے یا پروٹوکول اعلیٰ کے پروٹوکول میں چل رہے, پولیس ہے کہاں یہاں پہ؟ پولیس کی نفری نہیں ہے. اس پروٹوکول پہ تو پروگرام کر کے تھک گئے ہیں, ہمیں جواب نہیں ملا کہ پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے سب موجود ہیں, اختیارات کی کمی کا رونا سب روتے رہتے ہیں. انجوائے میں ایک آپ بتاؤں, یہاں معیشت کا سر عام استعمال, اور آپ کا میڈیا بھی دکھاتا ہے, آپ کا میڈیا ہر وہ چیز دکھا رہا ہے. میں تو میٹرو میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں, میں 2013 سے MP میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. آپ کے مسئلے کے چینل کے پر بھی آیا ہوں, ہر چیز بتائی, مگر آج تک کوئی ایک مسئلہ حل ہو گیا. ہم اسکیمیں دیکھیں, لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو لوگ سن رہے ہیں. یقین مانے ہم اسکیموں پہ اسکیمیں ڈال کے تھک گئے. ابھی پھر اسکیم ہم ڈالیں گے مئی کے اندر, جون میں بجٹ آئے گا. ایک اسکیم نہ رہے نہ خود کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب بھائی 2-2 کروڑ کی اسکیم بنا سکتے ہیں, مگر یہ کراچی والوں کے ساتھ تو ناصافی کر رہے ہیں. ان کو ووٹ نہیں پڑتا, یہ اسکیمیں بھی نہیں بدل رہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ خستہ حال میں رہے, نالے ابل رہے ہیں, نالے ٹوٹے ہوئے ہیں, اسٹریٹ لائٹ ہے نہیں, کچرا پھینکا ہوا ہے, مسئلہ افغانی کام کر رہے ہیں. کچرا جو ڈور ٹو ڈور اٹھایا جاتا ہے وہ ٹھیکہ پیٹی کے پاس ہے, وہ سارے افغانی اٹھا رہے ہیں. آپ کو ایک اور مسئلے کی بات بتاؤں, کسی نے آج تک بات کی, آپ کی شادی بیاہ میں جاتی ہوں گے, شادی بیاہ کے جو ہار ہیں, چاہے وہ نوساد آباد میں ہو, لیاقت آباد میں, جہاں بھی ملی, سب سے روزانہ پولیس والے 1000 روپے شادی ہار لیتے ہیں. کبھی آپ نے اس سے بات کی ہے؟ کسی دوسرے نے پوچھا آپ نے کہ 1000 روپے 12 بجے گاڑی موبائل آتی ہے, ہر شادی حال 1000 روپے تھانے کو دیتا ہے, ہر شادی حال. لاکھوں کروڑ کی بھیڑ جاری ہے.
ठेले जो रोडों पे ठेले हैं, जो पथारे लगे हुए हैं, उससे लाखों करोड़ रुपए की इनकम जा रही है। ये कहाँ जा रही है भाई? इतना पैसा है और उसके बाद भी कराची को कुछ नहीं मिल रहा है। आप उठा के जितने अफसरान हैं, जितने इदारे के अंदर 2-2, 4-4 ग्रेड के लोग करोड़पति हैं, वो बहुत सारे मसाइल हैं। जमाल अहमद साहब, चिंची रिक्शा को आप देख लें कि वो कतार दर कतार है और हर चिंची वाला ये कहता है कि हम तो इतना कुछ दे रहे होते हैं, कौन हमें हटा सकता है यहाँ से। और भी बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल एडवानी साहब, मुआशी माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। नदी मौलवी साहब, आप भी बात सुन रहे हैं, जो भी गेस्ट है ऑन कॉल भी है, मसाइल की निशानदेही है, वो ख्वाह पॉलिटिशियन हो या कोई भी, वो मसाइल की निशानदेही तो करता है लेकिन उसके हल की जानिब नहीं जाता, जो इससे पहले भी आप ये कह रहे थे। आप क्या समझते हैं, लोगों का टॉलरेंस लेवल जो इस हद तक पहुँच गया है, इतनी मायूसी शिकार क्यों है? यही वजह है ना कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। देखिए, एक तो उनको लीडरशिप मिल नहीं रही है, क्योंकि जब वो अपने लीडर के पास जाते हैं तो तनकीद बराए तनकीद होता है, या वो कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, उनका है, उनके लीडर कहते हैं इनका है, तो आवाम को समझ नहीं आता है मैं किसके पास जाऊं। दूसरी जानिब वो देखते हैं कि जो हालात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि लोग परेशान हो गए। अब ये हो गया है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि हमारा क्या होगा। स्पेशली मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करें, हम कराची को लाहौर से कंपेयर करें तो देखें वही लाहौर है, पाकिस्तान के अंदर है, कराची भी पाकिस्तान में। लाहौर में इम्प्रूवमेंट्स नजर आ रही है और लोग कर रहे हैं और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है तो एक शख्स आता है, उसकी टांग खींच लेता है, या कोई ना कोई बात। हमारे यहाँ पता है क्या कौन सा इम्प्रूवमेंट हुआ है? चले इस साल को एक इम्प्रूवमेंट बता दें कराची में। मैं आज आपको बताऊं इस साल क्या जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपका बस, आपको याद होगा हम लटक के जाते थे और वो मिनी बसें होती थी, कोई बसें नहीं होती थी। बसें अब कम से कम ऐसी हो गई है कि मैं और आप बैठ के वो उस बस में जा सकते हैं। दूसरी जाने रिक्शा में जा सकते हैं ना मौलवी साहब। ये बाइकों की मेहरबानी है जो आप बस में बैठ के जा रहे हैं, बाइकों की मेहरबानी। 25 लाख बाइकें जो शहर में घूम रही हैं, अगर ये इनको हक तो ट्रांसपोर्ट का मिला होता तो ये आज सारी बसें बड़ी हुई होती। देखिए, ट्रांसपोर्ट का हक इनको नहीं मिला है। देखें जो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन हमें इकबाल एडवानी साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल एडवानी साहब। राब्ता मुनक़ता हो गया है और बिल्कुल उनसे दोबारा राब्ता करेंगे। मुआशी माहिर है हमारे साथ। क्या कह रहे थे सलीम साहब? आप कुछ कह रहे थे, आप फरमाइए ताकि मैं फिर बात मुकम्मल करूं। मैं ये बात कर रहा था कि बसों के जो इनको खाली बसें आज नज़र आ रही हैं, उसकी मेन वजह जो है वो 25 लाख जो बाइकें शहर के अंदर घूम रही हैं वो हैं। इन 25 लाख नौजवानों को जो आए दिन हादसा का शिकार होते रहते हैं, आए दिन हम मोटरसाइकिल हादसा का सुन रहे होते हैं, अगर इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए तो इन हादसा में काफ़ी हद तक कमी आ जाए। की जानिब से ट्रांसपोर्ट दी भी गई थी, उसके किरायों में इतना इजाफा कर दिया गया कि लोग उससे भी काफ़ी परेशान हैं। अब वो नहीं सफ़र करते उसके अंदर, वो ये कहते हैं कि नहीं हम। देखिए, इसकी कॉस्टिंग होती है। अगर आप बाइकियाँ ख़त्म कर देंगे तो बेरोजगारी आ जाती है। ठीक है। दूसरी जानिब अगर आप मैं बिल्कुल बात करूंगी इकबाल साहब से, वरना वो फिर लाइन ड्रॉप हो जाएगी। इकबाल एडवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। इकबाल साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की? ज़ाहिर है आपकी बड़ी गहरी नज़र है मईशत पे। लाइन फिर ड्रॉप हो गई है, शायद वो ट्रैवलिंग पे हैं इसलिए बार बार सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल क्या कह रहे थे नदीम मौलवी साहब? देखिए, हर चीज़ की एक कॉस्टिंग होती है। जब हम बात करते हैं ना कि बस सर्विस हमारी अच्छी हो रही है, और फिर अगर हम बात करते हैं हस्पतालों की, तो हमें अब ये देखना है कि लोग अस्पताल में जाते क्यों हैं, बीमार क्यों ज़्यादा हो गए। ये अस्पतालों के लाइन तो दुनिया भर में है, मगर वो इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, ताकि अस्पताल जाना ना पड़े। हम अस्पताल बना के सियासी तौर पे अपना एक झंडा गाड़ते हैं, मगर हम उस चीज़ को नहीं देखते कि आज दिल के मरीज क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, आज कैंसर के बीमार क्यों हो रहे हैं।
फूड कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ है? हम क्यों इन चीजों को चेक नहीं करते? क्योंकि कल जाके आज हम बहुत सी चीजों पे पाबंदी लगाते हैं, मगर सिगरेट के लिए हम नहीं टैक्सेस बढ़ाते हैं। लोग सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे सिगरेट पी के मर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो सिर्फ टैक्सेस क्यों बढ़ाएं, उसे बैन भी तो कर सकते हैं आप। मतलब एक चीज अगर नहीं है क्यों सलीम साहब बैन नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बैन होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं तो है। आपने अपने दौरे हुकूमत में कुछ इस बारे में काम किया? सिगरेट को बैन को तो आप सुना, मंशियात की में देखें किस हद तक इजाफा करवा दिया गया है। करवा दिया गया? जी बिल्कुल करवा दिया गया। इल्जाम लगा दिया सलीम साहब आपने? जी बिल्कुल करवा दिया गया है। इसके अंदर में जो भी सिक्योरिटी के एहलकार हैं इन्वॉल्व हैं, उसके बगैर आपको पता है ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है कि वो शहर के अंदर में बॉर्डर से क्रॉस होकर शहर के अंदर आए और शहर के अंदर में भी सरेआम बिक रही हो और कोई पूछने वाला नहीं हो। पूरी कॉलोनियाँ बनी हुई है मंशियात फरोशों की, ढेर लगा हुआ बेचारों का, वो कोई किधर बैठा हुआ है कोई किधर बैठा हुआ, उनको देख के तरस आ रहा होता कि यार बेचारे किस हाल में पहुंचे होंगे। और अब तो स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों तक को ये मंशियात अवेलेबल कर दी गई है। इस तरीके का जहाँ माशरा क्रिएट किया जा रहा है, उसकी मेन दो वजूहत हैं। क्या? कि जो पाकिस्तान की मादनियात लुट रही है ना, अवाम की तवज्जो उसके ऊपर न जाए, और जो इसराइल से ये ताल्लुकात बना जाए। आपको पता है अभी हाल ही में जुश कौंसिल ने जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इसराइल के जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके ऊपर जो जंगी जराइम के मुकदमे की करारदाद जो मंजूर होनी थी उसको रुकवाने में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। तो एक तरह से आप देखा जाए तो इसराइल को तस्लीम ही किया जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि सेनेटर मौलवी मुश्ताक साहब जैसे अच्छे सेनेटर ने इसका इंकशाफ भी किया और दीगर ने भी इसका इंकशाफ किया, मगर वो जो जहाद के नारे मार रहे थे उनकी ज़बानें क्यों चुप हैं? वो क्यों खामोश हैं? इतनी बड़ी बेईमाना हरकत पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो क्यों चुप है? उनके मुंह जबानों पे क्यों ताले लगे हुए हैं? आज वो जहाद का नाम लेना भी भूल के, जहाद का नाम तो छोड़ो, वो इजराइल की हिमायत कर रही हुकूमत और इनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल रहे। ठीक है, तो मुआशरे को जराइम से पाक करने के लिए क्या करना चाहिए आपके पास? अगर माशरे को जराइम से पाक करना चाहते हैं तो आप एक जहन के अंदर रखें, अगर आपके घर में खुशहाली है, अगर आपके घर में अच्छी तालीम की सहूलियात मौजूद हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं किसी की चीज़ जो है वो उठा लूँ या किसी को मैं नुकसान पहुँचा के उसका माल हड़प कर लूँ या कुछ कर लूँ। अच्छा। आपके पास ऑलरेडी सहूलियात मौजूद हैं। तो असल मसला ये है कि आवाम को फैसिलेट किया जाए, वो मादनियात और वो जो खजाने जो हमारे जहानत के खजाने बाहर जा रहे हैं और मादनियात के खजाने ये लूट के लेके जा रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारे जहानत के खजानों से पाकिस्तान में काम लेना चाहिए और वो मादनियात के खजाने से अवाम में तालीम और खुशहाली और तरक्की के नए दौर शुरू करने चाहिए। और ऐसे नहीं कि इसमें से ये कमाएंगे, नहीं, इसमें से भी ये कमाएंगे। अच्छा। मगर खुदा के लिए काम तो करो। अच्छा। मैं तो मुहिब वतन एस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा भाई मुत्तहद हो जाओ और ये जो बिल जो 420 वाले बिल जो मंजूर हो रहे हैं ना, इसको रुकवाया जाए और कौम के लिए काम किया जाए। ठीक है, जब कौम के लिए काम किया जाएगा, जब मुल्क के लिए काम किया जाएगा, पाक फौज के लिए काम किया जाएगा, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है डर। मैं दोबारा से ये कहूँगा, हमारे यहाँ पे लोग जज्बात में आके बहुत से तज्जियाकार ऐसे बातें कर जाते हैं जो वो खुद नहीं समझ पाते। देखिए, कोई भी आदमी आता है पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए, वो अल्लाह वास्ते आपके लिए काम नहीं करता है। इतने सालों से 70 सालों से आपके पहाड़ी वहीं पे मौजूद थे, आपने 4 आने का कोई काम नहीं किया। आज जब के काम वहां से खरबों डॉलर की मादनियात लूट के बैरून मुल्क जा चुकी है, आपके काम नहीं हुआ। काम तो बहुत हुआ है वहां पे। काम क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान लूटा है वहां से। आप अरशद सिंह साहब के कत्ल की एक वजूहत। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, आप तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, अब कम अज़ कम इस इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। वो मसाइल जिनसे शहरी या पूरे मुल्क के लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उनके हल की तरफ हमें जाना होगा। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।